नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुरान मजीद की पहली सूरह मुबारका सूरह अल फातिहा का उर्दू में तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान की थी। आज अल्लाह के फजल व करम से सूरह अल बकरा का पहला रुकू, उसका उर्दू तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपना पाक कलाम पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं सूरह अल बकरा का उर्दू में तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर बयान करने के लिए। सूरह अल बकरा 2/3 कुरान नाज़िल होने के बाद नाज़िल हुई, यानी कुरान मजीद के अगर 3 हिस्से किए जाएं, 2 हिस्से कुरान मजीद मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ और तीसरा हिस्सा तकरीबन 10 पारे हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुए। हिजरत मदीना से लेकर गज़वा बदर से पहले पहले सूरह बकरा की बेशतर आयात नाजिल हुई। इसकी कुल 286 आयात हैं, 40 रुकू हैं और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह मुबारका है। इसमें एक आयत वो भी है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सरदार आयत करार दिया, यानी आयतुल कुर्सी। सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलतें भी बयान की और एक फजीलत ये भी है कि आखिरत में ये 2 सूरतें 2 बदलियों की तरह नमूदार होंगी और जिन लोगों को इनसे खुसूसी शर्फ हुआ होगा, दुनिया में जो लोग इन 2 सूरतों से मोहब्बत करते हुए होंगे उनसे मोहब्बत हुई होगी, ज़िंदगी में इनको पड़ा होगा, वो उन पर साया करेंगी जब कोई दूसरा साया मौजूद नहीं होगा। ये कुरान मजीद में भी इकट्ठी हैं और वहाँ भी इकट्ठी होंगी। वैसे इनको अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो इनके बहुत से मज़ामीन में हम आहंगी है, दोनों अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं। दोनों के शुरू में कुरान मजीद की अजमत का बयान है, आखिर में दुआएं हैं। इन दोनों के निसफ़े आखिर में उम्मत मुसलमा से खिताब है। सूरह अल बकरा के शुरू में बनी इसराइल यानी यहूदियों का जिक्र है और सूरह आले इमरान में नसारा से खिताब है। सूरह अल बकरा के जो पहले 4 रुकू हैं उनको यूं समझ लें कि पहले कुरान मजीद जो मक्के में नाजिल हुआ उनका खुलासा उन 4 रुकू में है। अलबत्ता इनकी जो मंतक की तरतीब बनेगी वो जैसे अल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ अल्लाह का तारुफ आया, उसके बाद अल्लाह का मुखातिब कौन है? इंसान। उस इंसान का तारुफ आता है, फिर अल्लाह ताला ने इंसान को क्या मकाम व हसीयत दी उसका जिक्र आता है, फिर उसकी जिम्मेदारियों का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद की हैं, और उसके बाद वो बात आती है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। कुरान मजीद असल में अल्लाह के खुतबात हैं। खताब वहाँ से शुरू किया जाता है जिस तरह के सामने हालात हों, जिस तरह के सामने सिचुएशन हो। कुरान का असल अंदाज ये है, अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी कता किए हुए अलग अलग इनको पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम अरबी के हुरूफ हैं, इनके मानी मालूम नहीं। ये हुरूफ मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में हमें मिलते हैं, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलते हैं, 3 भी मिलते हैं और 5 भी मिलते हैं, लेकिन ये कि इनके मानी क्या हैं ये हमें तायन के साथ मालूम नहीं। अरब में इनका रवाज हुआ होगा, वरना वो लोग इतराज करते कि ये क्या बात है जो समझ नहीं आ रही, तो किसी ने एतराज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस जमाने में इन अल्फाज का, इन हुरूफ का रवाज था, आज हम नहीं जानते। दूसरी आयत है ज़ालिकल किताब। ये जो हिस्सा है ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये हमारे जहन में हो कि ये मदीना है। मदीने में मुसलमान तो हैं, लेकिन यहाँ पहले से यहूदी रहते हैं। जहाँ आप इकट्ठे रहते हों तो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू तो होती है, कोई नाराजगी तो नहीं होती। पहले से लोग वहाँ रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की शादियों में भी आते थे, तो तबादला ख्यालात होता है। जब तबादला ख्यालात होता है तो एतराज़ात भी होते हैं, सवाल भी होते हैं, मुख्तलिफ उमूर पर बातें भी होती हैं, जहन दूसरे के सामने रखा जाता है। ये समझ लें कि बैकग्राउंड में यहूदी मौजूद हैं और वो मुसलमानों से मुख्तलिफ सवालात भी कर रहे हैं। चूँकि यहूदी अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं और ये
نئے اللہ والے وہاں پر آ گئے ہیں تو ایک طرح سے بحث مباحثے کی صورتحال موجود ہے۔ اس پس منظر کو اگر سامنے رکھیں گے اور سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا پیغام ضرور ملے گا۔ فرمایا ذالک الکتاب، یعنی اس کے مخاطب اس وقت یہودی تھے، ان سے فرمایا جا رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ ویسے تو ذالکہ کا معنی یہ کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں ذالکہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ عظیم کتاب قرآن مجید۔ اس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ جو یہودی ہیں ان کی جو کتاب ہے تورات، اس میں بھی اس کتاب کا ذکر ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں بھی تھیں، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ وہی کتاب ہے، وہ کتاب جس کا ذکر تمہیں معلوم ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، تم اسے ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا۔ اللہ نے یہاں بتا دیا یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر طلب ہے، جو دل سے چاہتے ہیں کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تقوی کا ایک لیول ہے، وہاں تک پہنچ جائیں۔ کوئی چلے گا تو پہنچے گا، وہ تو قرآن پر عمل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چلنے کے لیے بھی تو طلب چاہیے۔ پانی پیاس بجھائے گا، لیکن کس کی پیاس بجھائے گا؟ جس کو پیاس لگی ہوگی، ورنہ جہاں رکھا ہے رکھا رہے گا۔ اسی طرح جس کے اندر طلب ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت بن جائے گی۔ ویسے یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھیں گے جن کے اندر طلب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا۔ دیکھیں آج کے عقل مند انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، میں نے کیمسٹری میں میدان مار لیا، روز روز نئی تحقیق کر لی۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے آج تک فرشتہ نہیں دیکھا، مجھے تو آج تک کوئی جن نظر نہیں آیا، میں نے تو خلاؤں میں سیر کر لی، مجھے خدا نظر نہیں آتا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، حامان میرے لیے کوئی بناؤ محل اونچا، میں اوپر چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں۔ تو جو اپنے آپ کو صرف ظاہری آنکھوں اور کانوں تک محدود رکھتا ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت نہیں۔ جو اس سے آگے کی سوچ رکھتا ہو اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، پہلی بات یہ ہے جو غیب کے ماننے والے ہیں۔ وہ حقائق جنہیں آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ چھو نہیں سکتے، زبان چکھ نہیں سکتی، وہ ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ نہیں سکتے، لیکن ان کو بھی تسلیم جو کرے وہ متقی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ صرف مال و اسباب ہی رزق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ بھی رزق ہے، علم دیا ہے، یہ بھی رزق ہے، ہدایت دی ہے، یہ بھی رزق ہے، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی رزق ہے، جو وقت دیا ہے وہ بھی رزق ہے۔ تو گویا وقت بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کے لیے لگاتے ہیں، مال و اسباب بھی لگاتے ہیں، توانائیاں بھی لگاتے ہیں، اپنی ہر وہ شے جو اللہ نے دی ہو وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب دیکھیے یہاں نماز کا ذکر تو ضرور آیا، ایمان بالغیب کا ذکر تو ضرور آیا، اس کے بعد اگلا ذکر قربانی کا ہے۔ مال لگانا، وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنے اوقات کو کھپانا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو یہاں پر آئی ہیں متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، جن کے لیے قرآن مجید میں ہدایت موجود ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر
جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ایک احتیاط کے ساتھ کہ اگر ان میں کوئی بات خلاف قرآن ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو سمجھا جائے گا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں غور کریں کہ اس سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں غیب کی چیزوں کے، فرشتے بھی غیب ہیں، اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے، ان سب پر ایمان لانا، آخرت بھی تو غیب ہے کہ نہیں؟ آخرت غیب ہے، دیکھی تو نہیں کسی نے، لیکن اس کے لیے یقین کا لفظ آیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا عمل تب ہی ٹھیک ہوتا ہے جب اسے آخرت کا یقین ہو۔ اگر آخرت کا یقین تھوڑا سا بھی کمزور ہو جائے تو دنیا کے اندر اتنی کشش ہے، ایک دم اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی رسا پکڑ کر چڑھائی چڑھ رہے ہوں، جب تک زور لگاتے رہیں گے آپ اوپر جاتے رہیں گے، چڑھائی چڑھتے رہیں گے، جو ہی آپ ہاتھ چھوڑیں گے رسے سے، اوپر چڑھنے کے لیے زور لگے گا، نیچے خود بخود آ جائیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کا یقین قائم رکھیں گے تو عمل ہوتا رہے گا، اور جو ہی اگر آخرت کے یقین میں کچھ کمی آئے گی تو دنیا ایک دم اپنی طرف کھینچے گی۔ نیوٹن نے ایک کشش ثقل تو دریافت کر لی، لیکن یہ جو کشش ثقل ہے، جب تک روحانی آنکھ نہ کھل جائے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ دنیا اپنی طرف تو خود بخود کھینچتی ہے، ایمان کی طرف محنت کرنا پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ بنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، انعام یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بامراد ہوں گے اور مقام تقوی پر پہنچیں گے، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ سارے کافروں کو نہیں کہا گیا، بلکہ یہ وہ کافر ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت قائم کر لی، 12-13 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ سواء علیہم انذرتہم، ان پر برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا خبردار نہ کریں۔ ظاہر ہے آج کا کافر کو اگر آپ خبردار کریں ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو خبردار کرنا اور نہ کرنا برابر ہو چکا ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دل میں رکھی ہے، اور دل پر مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کنفیوز آدمی ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کی سماعت پر، ان کے سننے پر، ان کی کانوں پر مہر لگا دی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو روح کے متعلق ہیں۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی جو ہمارے ماتھے پہ آنکھیں ہیں، یہ اندھی نہیں ہوتی، نہ یہ کان بہرے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دل کی آنکھیں اور دل کے کان ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ طاری کر دیتا ہے، اور اس کا تعلق ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان کے دلوں میں آڑ پیدا کر دیتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بنیاد بنتی ہے، لہٰذا آخرت پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے پر یقین ہوگا، تو پھر آپ کے اندر وہ مادہ پیدا ہوگا کہ آپ حقیقت کو پہچان سکیں۔ نہیں ہوگا تو پھر حجاب میں رہیں گے اور قرآن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی آیتوں کا اثر ہوگا۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ پھر قرآن فضول چیز معلوم ہوگی،
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔